लाश की इतला मिलते ही मैं कांस्टेबल आबिद हुसैन के साथ जय वक़ुआ पर पहुंच गया। वो सुबह का वक्त था और जनवरी का महीना ठंडा ठार। इस अफसोसनाक वाक़े की इतला फैज़ मोहम्मद उर्फ फैज़ू चाचा ने दी थी। फैज़ू पेशे के एतबार से कुम्हार था और इन दिनों मेरी तैनाती ज़िला लायलपुर यानी कि मौजूदा फैसलाबाद के एक थाने में थी और यहाँ आए हुए मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। फैज़ू की रहनुमाई में मैं मौका वारदात पर पहुँच तो गया, मगर लाश को देखकर मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा। मकतूल की उम्र 15-16 साल रही होगी और मेरी हैरत का सबब उसका हुलिया, बनाव, सिंगार और पहनावा था। देखने में वो कोई नौखैज़ लड़की दिखाई देता, क्योंकि उसने जनाना लिबास ज़ेब तन कर रखा था जो खासा भड़कीला था। उसके अलावा उसने औरतों की तरह भरपूर मेकअप भी कर रखा था। लेकिन जब मैंने बगौर झुककर उसकी लाश का जायज़ा लिया तो मुझे एक नौजवान मर्द नजर आया। उसके हवाले से मेरे ध्यान में पहला ख्याल यूं उभरा, वो कुछ इस तरह था, कहीं ये एक नौउम्र मुहनस तो नहीं। इस ख्याल ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। मैं अकड़ों बैठकर इस नौजवान की लाश का तफसीली मुआयना करने लगा। जय वक़ुआ नहर का किनारा था और मकतूल का गला काटकर उसे मौत के घाट उतारा गया। लेकिन जिस जगह लाश पड़ी मिली थी वहाँ पर ज़मीन पर खून के आसार दिखाई नहीं देते थे। ऐसा महसूस होता था कि इस बदनसीब को कहीं और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को वहाँ पर फेंक दिया गया था। अलबत्ता उसके जनाना लिबास पर जा बजा लहू के धब्बे नजर आ रहे थे, ख़ास तौर पर जब उसकी कमीज़ का गिरेबान बुरी तरह खून आलूद था। जाहिर है जब उसकी शारक को किसी तेज़दार आले की मदद से काटा गया था तो वहाँ से खून का एक फव्वारा छूटा होगा जिसने उसके लिबास के सामने वाले हिस्से को तरबतर कर दिया होगा। बहरहाल लिबास पर लगने वाला खून खुशक हो चुका था। इसके दो मुमकिन असबाब थे। नंबर 1, मकतूल की ज़िंदगी का चिराग गुल हुए तकरीबन 5-6 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। नंबर 2, शदीद मौसम ने खून को खुशक होने में भरपूर मदद दी। नौजवान की लाश को देखकर उसकी ज़ात यानी जिन्स के हवाले से मेरे जहन में मनुष्य का जो तसव्वुर उभरा था उसकी वजह महज उसका पहनावा और बनाव सिंगार ही नहीं था, बल्कि उसके चेहरे के कदो खाल में भी नुकसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी। उस पर मुतादाद ये कि सुर्खी, पाउडर, नेल पॉलिश और काजल वगैरह के इस्तेमाल ने उसे एक नौउम्र लड़की की शक्ल दे दी। इसमें एक हसीन और जमील और नौखैज़ लड़की की गहरी मुशाबहत पाई जाती। वो हिजला या ख्वाजा सरा था या नहीं, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसका तभी मुआयना होने के बाद ही इस कुत्ते को कोई खोल सकता था। मैंने इस नौजवान की लाश को उलट पुलट कर देख लिया, लेकिन कोई भी खास सुराग मेरे हाथ ना लग सका। अपनी इब्तिदाई तफ्तीश के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस लड़की का यानी लड़का, लड़की, ख्वाजा सरा जो भी था, उसको किसी और जगह मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लाश को नहर के किनारे के साथ डाल दिया गया था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस हरमा नसीब की मौत रात के दरमियानी हिस्से में वाक़ हुई थी। अब मेरे सामने सबसे बड़ा मसला मकतूल की शनाख्त का था। जब तक ये मालूम ना हो जाता कि वो था या थी, कौन था, तफ्तीश को आगे बढ़ाने में मुझे कई दिक्कतों का सामना हो सकता था। इस वक्त जय वक़ुआ पर नफ्स दर्जन भर अफराद मौजूद थे, जिनमें इतला लाने वाला फैज़ू चचा भी शामिल था। मैंने फैज़ू से ही पूछताछ का आगाज़ किया। फैज़ू चाचा, मुझे बताओ, इस लाश को तुमने कब देखा था? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर सवाल किया। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस ठंडे ठार मौसम में इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे थे? थानेदार साहब, जिस तरह एक लोहार को लोहे की, एक तरकान को लकड़ी की, एक मोची को चमड़े की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही एक कुम्हार को मिट्टी चाहिए होती है, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं भी मिट्टी लेने के लिए नहर की तरफ गया था। आप जानते हैं मौसम सरमा में नहरों और दरियाओं का पानी सूख जाता है, यानी इनमें ना होने के बराबर पानी रह जाता है। बस नहर और दरिया के दरमियानी हिस्से में पानी की एक नाली सी बहने लगती है। इस तफसील की ज़रूरत नहीं है फैज़ू, मैंने कतई कलामी करते हुए कहा। सिर्फ मैं ही नहीं, सब लोग इस हकीकत से वाकिफ़ हैं। तो मुझे लाश की दरियाफ्त के बारे में बताओ। मैं अपने कुत्ते और मोती गधे के साथ सुबह सवेरे नहर से मिट्टी निकालने गया। जब नहर में पानी कम हो तो वहाँ से मिट्टी निकालना आसान हो जाता है। मैं जैसे ही नहर के किनारे पर पहुँचा, मोती ने मुंह उठाकर भौंकना शुरू कर दिया। मैं इसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ,
یہ دوسرے کتوں کی طرح خواہ گڑانے یا بھونکنے کا شوقین نہیں۔ میں گدھے کے ساتھ نہر کے اندر اتر چکا تھا اور میں نے مٹی حاصل کرنے کی غرض سے کھدائی کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ میں نے 1-2 بار موتی کو ڈانٹا بھی، لیکن اس نے نہر کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا بھونکنا جاری رکھا۔ سو میں موتی کی بھوں بھوں پر توجہ دینے کے لیے مجبور ہو ہی گیا۔ میں نے مٹی کھودنے کے کام کو ادھورا چھوڑا اور موتی کی رہنمائی میں نہر کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ نہر کا قلب یعنی کہ اس کا وسط عبور کرنے میں مجھے کسی دشواری کا واسطہ نہیں کرنا پڑا۔ پانی کی گہرائی گھٹنوں سے زیادہ نہیں تھی۔ موتی پانی میں اترنے کے بعد بہت خوش تھا۔ یہ مزے سے ٹھنڈے پانی میں تیر رہا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جانوروں کو زیادہ سردی نہیں لگتی۔ ہاں پتہ ہے مجھے سب۔ میں نے بھرپور بیداری سے ایک بار اس کی بات کاٹ دی۔ فیضو حد سے زیادہ باتونی تھا، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ روسی ناول نگاروں کی طرح جزائر نگاری کا عادی تھا۔ میں نے اس کی بات کو قطع کلامی کرتے ہوئے کہا کہ تم نہر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد اس کے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہی موتی نے جھاڑیوں پر رخ کیا جہاں پر اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ وہ لاش کے نزدیک موجود جھاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اور میں نے یہاں پر اس لڑکے کی لاش کو دیکھا۔ اس کے بعد میں نے سیدھا تھانے پہنچا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ مقتول ایک لڑکا ہی ہے؟ میں نے فیضو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ میرا اندازہ ہے تھانے دار صاحب، فیضو نے کہا، اگرچہ اس نے لڑکیوں کا لباس زیب تن کر رکھا ہے اور لڑکیوں کی ہی طرح میک اپ بھی کیا ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ لڑکا ہی ہے۔ یہ لڑکی یا لڑکے کے علاوہ بھی تو کچھ ہو سکتا ہے، میں نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں کہا۔ میرا مطلب ہے تالیاں بجانے اور ٹھمکا لگانے والی تیسری جن۔ ہاں جی، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہو بولا، یہ بھی ممکن ہے۔ کیا تم مقتول کو پہچانتے ہو؟ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہو بولا، اس حالت میں تو بالکل نہیں۔ اگر اس کے چہرے کا میک اپ اتار دیا جائے تو شاید میں اس کی شناخت کرنے میں کامیاب بھی ہو جاؤں۔ اس کا میک اپ تو اب بوقت غسل ہی اترے گا، میں نے نیم تنزیہ لہجے میں کہا۔ جب یہ کام ہو رہا ہوگا تو میں تمہیں ضرور زحمت دوں گا۔ فیضو کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میری بات اس کے بھیجے میں نہ اتری ہو۔ میں اسے چھوڑ کر وہاں موجود دوسرے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ میری اس کوشش کے بڑے ہی مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ تھانے دار صاحب، ایک قداور شخص آگے بڑھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، فیضو کی بات میں تو وزن ہے۔ جب تک اس لڑکی کے چہرے کو صاف نہیں کیا جائے گا اس کی شناخت میں آسانی نہیں ہوگی، لیکن میں اس حالت میں بھی ایک اندازہ لگا سکتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوگا۔ گندمی رنگت والے دراز شخص نے ایک بڑی ہی اہم بات کرتی تھی۔ میں نے چونک کر اس بندی کی طرف دیکھا اور سوال کیا، نام کیا ہے تمہارا؟ مراد علی، اس نے جواب دیا۔ مراد علی کی عمر 40 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ہاتھ پاؤں کو مضبوط اور ایک صحت مند جسم کا مالک تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، مراد علی تم کرتے کیا ہو؟ میں ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں سرکار، اس نے بتایا۔ میرے پاس 4 کلی ایکڑ یعنی زرعی اراضی ہے، اس میں خود ہی کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم مقتول کی شناخت کے بارے میں کچھ بتانے والے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی جناب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے کہ مقتول کا نام چودھری خاور حیات ہے۔ یہ چودھری یاور حیات کا بیٹا ہے۔ میں حیات آباد کے چودھریوں کی بات کر رہا ہوں تھانے دار صاحب۔ حیات آباد نامی وہ گاؤں میرے تھانے سے لگ بھگ 2 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا، اور جہاں وقوع سے حیات آباد کی دوری 1.5 میل کے آس پاس تھی، یعنی میں اس وقت اپنے تھانے سے کم و بیش آدھا میل دور نہر کے کنارے پر کھڑا تھا، اور یہ نبی پورہ گاؤں ایک چھوٹا سا تھا جس کی آبادی 5 نفوس پر مشتمل تھی۔ نبی پورہ میں 100 کے قریب مکانات تھے۔ مراد علی، میں نے اس چھوٹے زمیندار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم قانون کی مدد کرنے کے لیے چند گھنٹے اپنے کاشتکاری کو روک سکتے ہو؟ ہاں جی، کیوں نہیں، ضرور، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ حکم کریں تھانے دار صاحب۔ تم کسی بندے کو ساتھ لے کر فوراً حیات آباد روانہ ہو جاؤ، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہاں جا کر سب سے پہلے خاور حیات کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اگر خاور گاؤں میں کہیں موجود نہ ہو تو پھر حویلی جا کر بڑے چودھری صاحب کو اس واقعے کے بارے میں بتا دینا۔ سمجھ گیا سرکار، وہ توانا لہجے میں بولا۔ میں بھی جاتا ہوں وہاں۔ شاباش۔ مراد علی کے جانے کے بعد میں نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ وہ فوری طور پر کسی ٹانگے کا بندوبست کریں۔
تاکہ مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوایا جا سکے۔ پھر میں کانسٹیبل عابد حسین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھئی عابد حسین، تمہیں کچھ ملا؟ نہیں ملک صاحب، جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے۔ وہ نامعلوم مقتول کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولنے لگا۔ میں نے نہر اور کے اندر اور باہر، مشرق و مغرب دونوں سمت میں خوب اچھی طرح دیکھ لیا ہے، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی شے نہیں ملی جو اس واردات پر کوئی روشنی ڈال سکے، اور آلۂ قتل کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں۔ آلۂ قتل کی بازیابی کے زیادہ امکانات اس مقام پر ہوں گے جہاں اس خوبرو نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور اگر یہ واقعی چودھری یاور حیات کا بیٹا ہے تو اس کی پراسرار موت کے پیچھے کوئی سنسنی خیز کہانی چھپی ہوگی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس لڑکے نے زنانہ لباس پہن کر عورتوں کی طرح میک اپ کیوں کر رکھا ہے۔ اس کا لاش کا پوسٹ مارٹم ہمارے ہر سوال کا جواب دے گا عابد حسین، میں نے پرمعنی لہجے میں کہا۔ اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ مقتول کوئی نوعمر لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر کوئی درمیانی جنس۔ عابد حسین عجیب سی نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میرا کبھی حیات آباد جانا نہیں ہوا، مجھے اس تھانے کا چارج سنبھالے بھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن میں نے وہاں کے چودھری یاور حیات کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، تاہم اس کی فیملی کے حوالے سے میری معلومات کچھ خاص نہیں تھی۔ آج یاور حیات سے پہلی بار میری ملاقات ہونے والی تھی، بشرطے کہ مقتول کا تعلق اسی کی فیملی سے ہو۔ ویسے مراد علی کے لہجے سے جھلکتے اعتماد نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کا اندازہ سچی ثابت ہوگا۔ مراد علی کی واپسی 2 گھنٹے بعد ہوئی اور چودھری یاور حیات اس کے ساتھ تھا۔ چودھری کے ساتھ اس کے سجے سجائے 2 خاص ملازم بھی وقوع پر پہنچ گئے۔ چودھری اپنے سجے سجائے عالیشان ٹانگے سے اتر کر سیدھا نوجوان کی لاش کے پاس پہنچا۔ اس کے حواری بھی چند قدم پیچھے ہی رک گئے۔ لاش کو دیکھ کر چودھری یاور حیات کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکے۔ فوراً سے پیشتر مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا تھا۔ پھر یہی شناخت اس کی زبان سے بھی پھسل گئی۔ ملک صاحب، لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، کس بدبخت نے میرے جگر کے ٹکڑے کا یہ حشر کیا ہے، میں اس کمینے کی پوری نسل ہی ختم کر دوں گا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، میں آپ کے غم و غصے کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، یقین کریں مجھے آپ سے گہری ہمدردی ہے، اور اگر آپ کو مجھ سے ذرا سی بھی ہمدردی ہے نا تو خاور کے قاتل کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لائے۔ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا، اس شیطان کو میں اپنے ہاتھ سے سزا دوں گا، اور سزا بھی ایسی کہ جو بھی سنے گا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چودھری صاحب، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خاور کے قاتل کو میں بہت جلد ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں نے اس کے زخمی جذبات کا خیال کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اور جب وہ بندہ میری گرفت میں آئے گا تو آپ یقین رکھیں میں اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی بھی کوشش کروں گا، مگر اس سب کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہوگی۔ ملک صاحب، آپ نے شاید میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ بڑے ہی خفگی بھرے لہجے میں مجھے گھورتے ہوئے بولا، جس کسی نے بھی میرے بیٹے کی جان لی ہے وہ کسی عدالت سے نہیں بلکہ میرے ہاتھوں سے ہی سزا پائے گا۔ بس آپ خاور کے قاتل کو پکڑ کر میرے حوالے کر دیں، آگے میں جانوں اور میرا کام۔ چودھری یاور حیات اس وقت مجھ سے جو مطالبہ کر رہا تھا اسے پورا کرنا قانونی اور اخلاقی طور پر ممکن نہیں تھا، مگر میں اس کی ذہنی کیفیت کو بھی سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں اور میرے تھانے کی حدود میں قتل کی ایک واردات ہوئی ہے، لہذا مجھے امید ہے کہ آپ کار سرکار میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اوتھی کے لہجے میں بولا، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ بالکل نہیں، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہا، کسی مجرم کو سزا دینا یا دلوانا قانون کا کام ہے، اور اس کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ اور عدالتیں موجود ہیں۔ کسی بھی غیر متعلق شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، میں غیر متعلق کیسے ہو گیا ملک صاحب؟ میرے جوان بیٹے کو کسی ظالم نے بڑی ہی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور آپ مجھے قانون سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو اپنا فرض نبھا رہا ہوں چودھری صاحب، لیکن میری بات اس وقت آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ بیٹے کی موت نے آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے لاش کی شناخت کر دی ہے، بس یہی کافی ہے۔ اب آپ جا کر حویلی میں آرام کریں، میں یہاں کے معاملات کو نپٹانے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔
آپ کا تفصیلی بیان قلم بند کرنے کے لیے۔ یہاں کے معاملات۔ وہ شکزدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ سامنے آپ کو ایک ٹانگا کھڑا نظر آ رہا ہے۔ میرے حکم پر چودھری کی آمد سے پہلے ہی موضع نبی پورہ والوں نے ایک ٹانگے کا بندوبست کر دیا تھا۔ چودھری نے الجھن لہجے میں جواب دیا، ہاں، میں نے یہ ٹانگا خاور کی لاش کو اسپتال بھجوانے کے لیے منگوایا ہے۔ میں نے کہا، تاکہ پوسٹ مارٹم کا کام خوش اسلوبی سے نبٹ جائے۔ تو کیا آپ میرے بیٹے کی چیڑ پھاڑ کروانا چاہتے ہیں؟ چودھری صاحب، یہ قانونی تقاضا ہے، میں نے اپنے لہجے میں سختی بھرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا۔ اس میں میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی کوئی بات نہیں۔ وہ اٹل لہجے میں بولا، میں خاور کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دوں گا، اور آپ یہ لاش میرے حوالے کریں، میں اپنے ساتھ حیات آباد لے کر جاؤں گا۔ افسوس کہ میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ خاور کی لاش یہاں سے اب سیدھی سرکاری اسپتال جائے گی۔ پھر میں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ اپنے بیٹے کے پوسٹ مارٹم کی اس قدر مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی خفیہ راز کے افشا ہونے کا اندیشہ ہے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی بھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ خاور کے پوسٹ مارٹم سے خائف نظر آتا تھا، یعنی دال میں کچھ تو کالا ضرور تھا۔ چودھری صاحب، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، اس وقت آپ چپ چاپ واپس چلے جائیں، ہم آپ کی حویلی میں بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا حلیہ اور لباس دیکھا ہے؟ میں نے خاور کی جانب اشارہ کرتے ہوئے راز درانہ لہجے میں کہا۔ اگر یہاں کھڑے ہو کر آپ مجھ سے فضول میں بحث کریں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کو جگہ سائے کا بہت شوق ہے تو پھر ادھر ہی بحث و مباحثہ کر لیتے ہیں، مگر ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر بات نکلی تو بہت دور تک جائے گی۔ یک بستہ موسم کے باوجود چودھری یاور حیات کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ اس عمر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ اس کے ماتھے پر پسینے کی چمک تھی۔ میری بات پر چودھری کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک گہری سانس لینے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، میں حویلی میں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں نے مناسب الفاظ میں چودھری کو یقین دلایا کہ ہمارے درمیان حویلی میں جو بھی گفتگو ہوگی اسے میں منظر عام پر نہیں لاؤں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے ٹانگے میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے خاور کی لاش کو کانسٹیبل عابد حسین کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا اور وہاں موجود لوگوں کو سختی سے ہدایت کی کہ جائے وقوع کی طرف کوئی بھی نہیں آئے۔ عین ممکن تھا کہ بعد ازاں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لاش اس نہر پر پہنچی کیسے، مجھے کسی کھوجی سے کھرا نکلوانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ خاور کی موت کا منظر جس انداز میں میرے ذہن میں محفوظ ہوا وہ مجھے بہت دیر تک سوچنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ یہ کیس اتنی آسان نہیں تھا جتنا بظاہر دکھائی دے رہا تھا۔ میں اور عابد حسین گھوڑوں پر سوار ہو کر تھانے سے جائے وقوع پر پہنچے۔ کانسٹیبل تو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر خاور کی لاش کے ساتھ چلا گیا، اور میں جب اپنے گھوڑے کی جانب بڑھنے لگا تو کب سے کسی نے مجھے مخاطب کیا، تھانے دار صاحب، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مراد علی پر میری نظر پڑی۔ یہ وہی چھوٹا سا کاشتکار تھا جسے میں نے خاور کے حوالے سے جانکاری حاصل کرنے اور بڑے چودھری کو وہاں لانے کے لیے حیات آباد بھیجا تھا۔ ہاں مراد علی، میں نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ تھانے دار صاحب، ادھر حیات آباد میں میرا ایک رشتہ دار رہتا ہے جس کا نام الیاس ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جب آپ نے مجھے چھوٹے چودھری کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے حیات آباد روانہ کیا تو میں سیدھا جا کر الیاس سے ملا، اور اس کی زبانی مجھے جو کچھ بھی پتہ چلا وہ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ افسوسناک بھی تھا۔ الیاس نے ایسا کیا کہہ دیا تم سے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ الیاس نے مجھے بتایا ہے کہ چودھری خاور حیات مکمل طور پر نر نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، میرا مطلب ہے کہ اس کے اندر نر اور مادہ دونوں ہی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ دیکھنے میں ایک نوجوان لڑکا نظر آتا ہے، لیکن اس کے وجود میں کہیں ایک لڑکی چھپی ہوئی ہے، اسی لیے وہ زنانہ لباس پہن کر خوش ہوتا ہے، اور بناؤ سنگار کرنا بھی اس کی ایک عادت ہے، اور وہ رقص کا بھی شوقین ہے۔ چودھری خاور حیات کا یہ معاملہ حیات آباد کے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، اس لیے بڑے چودھری صاحب نے اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ بس ہفتے میں ایک بار وہ چودھری صاحب کے خاص ملازم کے ساتھ حویلی سے نکل کر ڈیرے تک جاتا ہے، جہاں وہ لڑکیوں والے کپڑے پہن کر اور بناؤ سنگار کر کے اپنا شوق پورا کر لیتا ہے۔ خاور کی آمد رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے
اب تو بخیر وہ بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ مراد علی کی سنائی ہوئی کہانی میرے اندازے کی تصدیق کرتی تھی کہ مقتول خاور بدقسمتی سے ٹرانسجینڈر تھا، یعنی کہ لڑکا ہونے کے باوجود بھی لڑکی کی خصوصیات اس پر حاوی تھی۔ عین ممکن تھا کہ یہ ہارمونز کی عارضی کمی یا زیادتی کا نتیجہ ہو، لیکن اس زمانے میں اس حوالے سے جدید ٹیسٹ وغیرہ یا ہارمون تھراپی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ چنانچہ ایسے کرداروں کو ہجڑا یا خواجہ سراج سمجھ لیا جاتا۔ اسی تناظر میں چودھری یاور حیات کی مجبوری اور بے بسی کو میں سمجھ سکتا تھا۔ میں نے مراد علی سے کہا، تم نے مجھے نہایت اہم معلومات فراہم کی ہیں، جس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ اگر تم چودھری خاور کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو وہ بھی مجھے بتا دو۔ نہیں سرکار، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ ہاں البتہ آپ نے بڑے چودھری صاحب سے وعدہ کیا ہے کہ یہاں کے معاملات کو نپٹانے کے بعد آپ ان سے ملنے حیات آباد جائیں گی۔ بالکل، میں اپنا یہ وعدہ ضرور پورا کروں گا، میں نے کہا۔ پر تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے اپنے جس رشتہ دار الیاس کا ذکر کیا ہے، وہ حیات آباد میں کپڑے کی ایک دکان چلاتا ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ حیات آباد کے مین بازار میں جا کر الیاس سے ضرور ملاقات کریں۔ مجھے امید ہے الیاس آپ کو ضرور ہی کوئی کام کی بات بتائے گا جو اس کیس میں آپ کے لیے بڑی ہی مفید ہوگی۔ تمہارا یہ مشورہ لاحق تحسین ہے مراد علی۔ میں نے تعریفی انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے اس مشورے پر عمل بھی کروں گا۔ میں نے کہا، مراد علی مجھے یہ بھی بتاؤ، تمہارے پاس جو اراضی ہے وہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ خاص دور نہیں ہے جناب، وہ سامنے دیکھیں۔ وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ رہی میری 4 کلے زرعی زمین۔ اوہ، تمہاری زمین تو جائے وقوع سے بے مشکل 200 گز ہی دور ہے، میں نے کہا اور سوال کیا، اتنی نزدیکی کے سبب سب سے پہلے تو تمہیں خاور حیات کی لاش کو دریافت کرنا چاہیے تھا، اور پھر فیضو کمار تم پر سبقت کیسے لے گیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ نمبر 1، جب فیضو مٹی نکالنے نہر کی طرف آیا تب تک میں اپنے کھیتوں میں نہیں پہنچا تھا۔ نمبر 2، میرے ساتھ کوئی کتا بھی نہیں تھا۔ اگر فیضو کا کتا موتی بھونک بھونک کر نہر کے دوسرے کنارے کی جانب اشارہ نہ کرتا تو فیضو چپ چاپ اپنا کام کر کے واپس چلا جاتا، اور خاور حیات کی گردن کٹی لاش ادھر جھاڑیوں میں ہی پڑی رہتی، پتہ نہیں کب تک۔ مراد علی کی وضاحت سے ذہانت اور معقولیت ٹپکتی۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، میں حیات آباد جا رہا ہوں، اس دوران میں تم نے ایک کام کرنا ہے۔ حکم کریں تھانے دار صاحب۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ حیات آباد سے واپس آنے کے بعد میں نے کھوجی سے جائے وقوع کا معائنہ کروانا ہے، میں نے کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جگہ جوں کی طول ہے تاکہ کھوجی کو پورا اٹھانے میں کوئی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چھوٹے چودھری کی لاش حیات آباد سے نبی پورا پہنچی کیسے؟ بالکل یہی بات ہے، میں نے زور دے کر کہا، اور تم نے اپنے کھیتوں میں رہتے ہوئے اس جگہ کی نگرانی کرنا ہے۔ کوئی بندہ بشیر اس طرف نہیں آنا پائے تاکہ مجرم کے پاؤں کے نشانات دوسرے لوگوں کے نشانات کے ساتھ نہیں مل پائیں، اور تم یہ ذمہ داری اٹھاؤ گے۔ بالکل تھانے دار صاحب، آپ بے فکر ہو کر حیات آباد جائیں، میں پوری چوکسی سے جائے واردات کی نگرانی کروں گا۔ ایک بات اور، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، نبی پورہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد یہاں پر جمع تھے، ان میں سے صرف تم نے مقتول کی شناخت کی، اور الیاس نے تمہیں چودھری خاور کے مسئلے کے بارے میں بھی بتا دیا، یعنی نبی پورہ میں تمہیں صرف خاور کی حقیقت سے واقف ہو۔ اس سنسنی خیز معلومات کو فی الحال اپنے تک محدود ہی رکھنا، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، کم از کم جب تک میں چودھری خاور کے قاتل کو گرفتار نہیں کر لیتا۔ سمجھ گیا تھانے دار صاحب۔ میں اس کا شکریہ اور ضروری ہدایت دینے کے بعد اب واپس اپنے تھانے میں آ گیا۔ حیات آباد کا نام چودھری یاور حیات کے دادا چودھری نادر حیات کے نام پر رکھا گیا، اور یہ قیام پاکستان سے نصف صدی پہلے کی بات ہے۔ اب نادر حیات اور اس کا بیٹا دلاور حیات اس دنیا میں باقی نہیں۔ اس وقت نادر حیات کا پوتا چودھری یاور حیات حیات آباد کا حکمران تھا۔ میں کانسٹیبل محمد اسلم کے ساتھ حیات آباد پہنچ گیا، لیکن چودھری کی حویلی کا رخ کرنے سے پہلے میں نے گاؤں کے مین بازار میں الیاس سے ایک بھرپور ملاقات کی، اور اس بات چیت نے میری معلومات میں کافی اضافہ کیا۔ حیات آباد متوسط آبادی والا ایک گاؤں تھا،
वहाँ 200 मकानात थे और वहाँ रहने वालों की तादाद 1200 के करीब थी। चौधरी यावर हयात से मुलाकात की तफसील बयान करने से पहले मैंने इसका मुख्तसर सा पस मंज़र आपके सामने रखना चाहूँगा, जो छोटे चौधरी यावर हयात की पुरस्कार मौत पर रोशनी डालेगा। चौधरी यावर हयात की उम्र जो है 60 साल से ऊपर थी, और अगर हकीकत बयानी से काम लिया जाए तो वो साटा बाटा की अमली तफसीर था। यावर हयात की पहली शादी खालदा बीबी से हुई। खालदा भी एक नज़दीकी गांव के ताकतवर ज़मींदार की बेटी थी। खालदा से चौधरी की 3 औलादें पैदा हुई। तीनों ही बेटियां थीं, जिनमें से राबिया इस वक्त 35 साल, सादिका 32 साल और आरिफा 30 साल की थी। वो तीनों शादीशुदा और अपने घरों में खुशबाश थी। चौधरी यावर की शदीद ख्वाहिश थी कि इस हवेली में कोई औलाद नरीना भी पैदा हो, मगर अब तक तो खाली था। वो कुदरत ने इस औलाद नरीना से नवाजा ही था। तीसरी बेटी आरिफा की पैदाइश के बाद एक रात चौधरी ने अपनी बीवी आरिफा से कहा, खालिदा, क्या तुम्हारी तमन्ना नहीं कि इस हवेली का कोई वारिस आ जाए? खालिदा उसके इशारे को समझ गई। वो उससे कोई लड़का पैदा करने का गैर महसूस मुतालबा कर रहा था। उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, क्यों नहीं चौधरी साहब, मैं भला ऐसी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी करूँगी? बेटियाँ तो पराया धन होती हैं। वो जितना अरसा अभी अपने माँ बाप के पास रहे, लेकिन एक ना एक दिन उनकी शादी हो जाती है और उन्हें मेका छोड़ कर ससुराल जाना ही पड़ता है। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि लड़की या लड़का पैदा करना किसी औरत के इख्तियार में नहीं। ये सब कुछ तो सोहने रब के हाथ में है। आप रब ताला से ही दुआ क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या मालूम कि मैं औलाद नरीना के लिए कितनी दुआएं करता हूँ? यावर हयात ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन अल्लाह मेरी दुआ सुनता नहीं है, तो आप इसे अल्लाह की कोई मसलियत क्यों नहीं समझ लेते? खालदा ने कहा, हो सकता है कि बेटा हमारी किस्मत में हो ही ना। इंसान को अपने नसीब पर साबिर शाकिर रहते हुए अपने खुदा से दुआ करते रहना चाहिए। सिर्फ दुआ ही काफ़ी नहीं होती खालिदा, चौधरी ने अजीब से लहजे में कहा, इसके साथ ही हलिया और वसीला भी ज़रूरी है। मैं समझी नहीं चौधरी साहब, खालिदा ने उलझनज़ुदा लहजे में कहा, ये तीनों बेटियां हमारी कोशिश ही तो हैं जो इस दुनिया में आई हैं। अगर हमने इस कोशिश को जारी रखा तो आने वाले 10 सालों में हम 1 दर्जन बेटियों के वालिदैन बन जाएंगे। चौधरी ने तंज़िया अंदाज में कहा, मैं समझी नहीं चौधरी साहब, खालिदा ने परेशानी भरे लहजे में कहा, आप किस हलिया और वसीले की बात कर रहे हैं? मज़हब ने मर्द को 4 शादियाँ करने की इजाज़त दे रखी है। चौधरी ने समझाने वाले अंदाज में कहा, ऐन मुमकिन है कि मेरे नसीब में औलाद नरीना हो, मगर किसी दूसरी औरत के बदन से। ओह, तो ये है आपका हलिया और वसीला। खालिदा ने खफगी भरे अंदाज में कहा, आप बेटे के असूल के लिए दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसमें ऐसा गलत क्या है चौधराइन? चौधरी ने कहा, मज़हब ने मुझे ये हक दे रखा है। अजीब बात है चौधरी साहब, खालिदा ने ज़हर में बुझे हुए अल्फाज में कहा, मर्द को सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए क्यों मज़हब याद आता है और वो अपने हक को बुनियाद बनाकर दूसरी शादी का जवाब देने की कोशिश करता है। ऐसा करते हुए वो ये क्यों भूल जाता है कि रब ताला ने हकूक़ के साथ फ़राइज़ को भी नती कर रखा है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो चौधराइन? यावर हयात ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, क्या मैंने तुम्हारे और तीनों बच्चों के हकूक़ पूरे करने में कभी किसी गफलत का मुजाहरा किया है? मैंने तुम लोगों को इस हवेली के अंदरूनी और बैरूनी मामला का इख्तियार दे रखा है और तुम लोग शहजादियों जैसी आरामदायक ज़िंदगी भी बसर कर रहे हो। मुझे बताओ, तुम लोगों को किस चीज़ की कमी है यहाँ? चौधरी साहब, आप मेरी बात समझे नहीं। उसने कहा, मैंने हकूक़ और फ़राइज़ दोनों की बात की, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम लोगों के हकूक़ तो पूरे कर रहा हूँ, लेकिन अपने फ़राइज़ निभाने में कोताही कर रहा हूँ। चौधरी ने उलझनज़ुदा लहजे में कहा, तुम लोगों के हकूक़ और फ़राइज़ एक ही तो बात है। हाँ, एक लिहाज से तो ये एक ही बात है। खालिदा ने एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा, लेकिन आपने इस वक्त दूसरी शादी को जायज़ करार देने के लिए मज़हब का सहारा लिया, और ये मज़हब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। आप मज़हब के मर्दों को दिए हुए दूसरी, तीसरी और चौथी शादी के हक़ का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जिस अल्लाह ने आपको 4 शादियों का हक़ दिया है, आप उसके फ़राइज़ किस हद तक पूरे कर रहे हैं? इस ज़ात पाक के दिए हुए हकूक़ का तकाज़ा है कि आप अपने फ़राइज़ भी अदा करें। कौन से फ़राइज़? उसने बिगड़े हुए लहजे में पूछा। वही फ़राइज़ जो हर मुसलमान को अदा करना चाहिए। मैंने आपको कभी नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, ना ही कभी रोज़ा रखते हुए देखा है, हालांकि आप नमाज और रोज़े के लिए सेहत के एतबार से बिल्कुल फ़िट हैं। बेपनाह ज़मीन व जायदाद और मालो दौलत होने के बावजूद भी आपने कभी
زکوٰۃ نہیں دی، اور حد سے زیادہ مالی توفیق رکھنے کے باوجود بھی آپ کو کبھی عمرہ یا حج کرنے کا بالکل خیال نہیں آیا۔ مذہب کا خیال ذہن میں سمایا تو صرف دوسری شادی کرنے کے لیے ہی۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، میں آج سے ہی نماز شروع کر دیتا ہوں، چودھری نے کہا، اور اس سال میں روزے بھی رکھوں گا اور ماہ رمضان میں عمرے پر بھی جاؤں گا۔ اب تو خوش ہو، اگر آپ یہ سب میری خوشنودی کی خاطر کریں گے تو یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہوگا، آپ اسے ریاکاری بھی کہہ سکتے ہیں، خالدہ نے ٹھوس بھرے لہجے میں کہا۔ اگر یہ تبدیلی دوسری شادی کو جائز کرنے کے لیے ہے تو اس مناقب فقط کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ مذہب نے آپ کو دوسری شادی کا حق تو دے ہی رکھا ہے۔ میں تو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ حقوق دیے ہیں تو بدلے میں ان پر بعض فرائض بھی عائد کیے ہیں۔ اللہ کے فرائض سے روگردی کرنے والا انسان کس منہ سے اپنے حقوق کا مقدمہ لڑ سکتا ہے؟ تو تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ یہ اللہ اور بندے کا آپس کا معاملہ ہے، یاور ہے دور کی کوڑی لایا۔ اگر میں اپنے بیٹے کی تمنا میں دوسری شادی کر لوں تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں؟ میں اعتراض کرنے والی بلا ہوتی کون ہوں؟ چودھری صاحب وہ بھی اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، خالدہ نے ڈھیرے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے مجھ پر سوتن لانے کی کوشش کی تو میں بھی اپنا حق استعمال کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ کون سا حق؟ بے ساختہ چودھری کے منہ سے نکلا۔ میں سمجھا نہیں کہ تم اپنے حق کی کون سی بات کر رہی ہو۔ یہ حق اللہ نے مجھے صرف نہیں بلکہ ہر انسان کو دے رکھا ہے، خالدہ نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دعا اور بد دعا کا حق؟ کیا تم مجھے بد دعا دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کیا مجھے اپنے حق کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں؟ کیا تم مجھے بد دعا دو گی چودھرائن؟ چودھری یاور حیات نے دراری لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں بتا سکتی چودھری صاحب، وقت آنے پر آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ میرے دکھے دل کی جو بھی آہ ہوگی وہ میں آپ کو آپ کی دوسری بیوی کی موجودگی میں بلند کر کے بتاؤں گی۔ چودھری گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ چودھرائن کے پراسرار انداز نے اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میں اس وقت چودھری حیات کی حویلی میں اس کے سامنے بیٹھا اس کی دکھ بھری کہانی کو سن رہا تھا۔ خالدہ کی بد دعا کا ذکر کرنے کے بعد وہ یکایک خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ دکھ کی آماج کا بنا ہوا تھا اور آنکھوں سے بے چارگی ٹپکتی تھی۔ چند لمحات اسی بے معنی سکوت کی نظر ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے کہا، چودھری صاحب، چودھرائن کی دھمکی نے آپ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ذرا اس کے بارے میں بھی تو بتائیں۔ کیا آپ نے دوسری شادی کر لیتی؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خالدہ نے آپ کو کون سی بد دعا دی تھی؟ خالدہ کی بات کا مجھے بالکل یقین نہیں آیا، اس لیے میں اس کی بد دعا والی دھمکی سے بالکل خوف زدہ نہیں تھا۔ وہ خوابناک لہجے میں بولا، 1 سال کے اندر ہی میں نے بشرا نامی ایک حسین و جمیل لڑکی سے شادی کر لی۔ شادی کے وقت میں 48 سال کا اور بشرا محض 18 سال کی تھی۔ ہماری عمروں میں 30 سال کا فرق تھا۔ بشرا میری بیٹی کی ہم عمر تھی۔ اس شادی پر میری تینوں بیٹیوں اور اس کے شوہروں نے خوب ہنگامہ کیا۔ بہرحال میں آپ کو خالدہ کی بد دعا کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ سانس لینے کی غرض سے تھما اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب میں اپنی نئی دلہن بشرا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو خالدہ ہمارے نزدیک آ گئی اور اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر واضح الفاظ میں کہا، چودھری صاحب، ایک بات آپ میری اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک عورت کے پیٹ سے آپ کی جو بھی اولاد ہوگی نا، وہ ایک دن آپ کی ناک کٹوائے گی۔ خالدہ کی بات سن کر بشرا بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ میں نے بشرا سے کہا کہ اس بڑھیا یعنی خالدہ کا دماغ خراب ہے، یہ ایسی اوٹ پٹانگ بھگتی رہتی ہے، اس کی باتوں پر دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا اور پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے تسلی بخش انداز میں بشرا کو مطمئن کیا، لیکن خالدہ کی بد دعا نے میرا اطمینان غارت کر دیا۔ میں اٹھتے بیٹھتے خالدہ کے معنی خیز زہریلے الفاظ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا۔ میری دوسری شادی کے 1 ماہ بعد ہی ایک رات خالدہ کی پسلیوں کے نیچے شدید درد اٹھا۔ میں نے فوراً سے پیشتر حکیم جی کو بلایا۔ حکیم رات بھر خالدہ کے علاج میں مصروف رہا، مگر درد تھا کہ بڑھتا ہی گیا۔ جو دوا کی اور صبح ہونے سے پہلے آخرکار خالدہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہاں تک پہنچنے کے دوران میں چودھری یاور حیات کی آواز میں نمی اتر آئی۔ وہ چند لمحات کے لیے تھما تو میں اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ آنے والے 2 سال میں نے بڑی ہی ذہنی اذیت میں گزارے ہیں ملک صاحب۔
چودھری نے زخمی لہجے میں بولنا شروع کیا۔ ہماری ہر کوشش کے باوجود بھی امید کی کوئی کرن ہی نہیں پھوٹ رہی تھی۔ تینوں بیٹیوں نے الگ میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ میری دوسری شادی کو اپنی ماں کی، خالدہ کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ خیر خدا خیر کر کے بشرا کا پاؤں بھاری ہو ہی گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی اطمینان ہوا کہ بشرا میرے لیے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن اب مجھے فکر یہ ستانے لگی کہ اگر بشرا نے بھی بیٹی کو جنم دیا تو تب کیا ہوگا؟ میں نے تو اولاد نرینہ کے اصول کے لیے دوسری شادی کی تھی۔ بہرے کف ایک تجربے کار عمر رسیدہ دائی بشیرہ نے بشرا کی چال اور لڑنے کے انداز کو دیکھتے ہی مجھے یقین دلایا کہ اللہ کے فضل سے بیٹا ہی ہوگا۔ میں خوش ہو گیا، لیکن اس خوشی کے ہم رکاو خالدہ کی بد دعا بھی جل رہی تھی کہ بشرا کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد میری ناک کٹوائے گی۔ میں نے ان منفی خیالات سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر قاتل کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ خیر وقت پورا ہونے پر بشرا دائی کی پیش گوئی کے مطابق بشرا نے میرے لیے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں خاور حیات کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ ہاں میں سمجھ گیا ہوں چودھری صاحب، میں نے بھی کہا۔ آپ اطمینان کے ساتھ اپنا بیان جاری رکھیں، میں پوری توجہ کے ساتھ آپ کی بات سن رہا ہوں۔ شکریہ ملک صاحب، وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا۔ خاور گول مٹول اور بڑا ہی خوبصورت سا بچہ تھا۔ میری تو خوشی کا ہی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حویلی کا وارث عطا کر دیا۔ میں خدا کی اس مہربانی کے نتیجے میں اتنا زیادہ مطمئن اور مسرور تھا کہ خالدہ کی بد دعا میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گئی۔ لیکن سیانے کہہ گئے ہیں کہ دل سے نکلی دعا ہو یا بد دعا، وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی اور آخری سانس تک بندے کا تعاقب بھی کرتی ہے۔ خالدہ کی بد دعا بھی پتھر پر لکیر ثابت ہوئی۔ میں سمجھا نہیں چودھری صاحب، میں نے سمجھنے کے باوجود اور زدہ لہجے میں سوال کیا۔ خاور جو بڑھتا گیا اس کی شخصیت کا بگاڑ تو بھر کر سامنے آنے لگا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بتانے لگا، آپ سمجھ رہے ہیں میں کس بگاڑ کی جانب اشارہ کر رہا ہوں؟ میں نے ہمیں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ملک صاحب، قدرت نے خالدہ کی بد دعا قبول کر کے میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی۔ وہ روحان سی آواز میں بولا، 10 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ خاور باہر سے ایک لڑکا اور اندر سے ایک لڑکی ہے۔ آنے والے 2 سال میں اس کے اندر موجود لڑکی کھل کر سامنے آ گئی، اور اس شرمناک حقیقت کا اظہار کرنے کے بعد میں نے خاور کے حویلی سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی۔ میں خواہاں حیات آباد کے لوگوں کے سامنے اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا تھا، لیکن یہ خبر ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے حویلی کے باہر بھی پہنچ گئی۔ میں اس ذلت کو جیسے تیسے اب برداشت کر ہی رہا تھا کہ 1 سال پہلے خالدہ کی بد دعا کی تکمیل ہو گئی، یعنی واقعتاً میری ناک کٹ گئی۔ میں دنیا والوں کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہ گیا۔ وہ بات کو چھوڑ کر یکایک رکا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ 1 سال پہلے کیا ہوا تھا چودھری صاحب؟ 1 سال پہلے میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، وہ ندامت بھرے لہجے میں بتاتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب، میں نے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے، جو خوش قسمتی سے منظور بھی ہو گئے، لیکن جب انتخابی مہم کا آغاز ہوا تو میں شرم سے پانی ہو گیا۔ میرے ایک دیرینہ دشمن اور حریف امیدوار چودھری حشمت علی نے اپنی مشہوری کرنے سے زیادہ محنت میری بدنامی اور رسوائی کرنے میں کی۔ وہ اپنے جلسوں میں اکثر یہ کہتا کہ میری بھی کیا قسمت ہے کہ ایک ہی جڑے کے باپ سے مقابلہ پڑا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا، کسی ایسے شخص کے خلاف الیکشن لڑنا پڑے گا جو خواجہ سرا اور تالیاں بجانے والی اولاد پیدا کرنے کا ماہر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہ اپنی بات کو لپیٹتے ہوئے بولا، جو بات میری حویلی کے اندر بند تھی یا پھر حویلی کے لوگوں کو معلوم تھی، اب وہ چودھری حشمت علی کی کمینگی کے باعث میرے پورے حلقے یعنی انتخابی حلقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ میں اپنے اندر ہمت ہی نہیں پا رہا تھا کہ حلقے میں جا کر ووٹروں کا سامنا کروں۔ میں نے الیکشن لڑنے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی اور چپ ساتھ کر بیٹھ گیا۔ بذات چودھری حشمت نے خاور کے لیے خواجہ سرا، ہیجڑا اور خسرا، زنخا وغیرہ جیسے نازیبا الفاظ اتنی بار استعمال کیے تھے کہ ان کی بازش میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا۔ میں اس میں خاور کو بھی قصوروار نہیں سمجھتا ملک صاحب، یہ سب خالدہ کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ بتائیں میں کہاں پر غلط ہوں؟ اور اب تو خاور بھی نہیں رہا۔ آپ کہیں پر بھی غلط نہیں ہیں چودھری صاحب، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا مجھے حد سے زیادہ افسوس ہے۔ خاور جہاں جا چکا ہے اب وہ وہاں سے واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ
میں خاور کے قاتل کو بہت جلد تلاش کر لوں گا، لیکن اس سلسلے میں مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ ہم مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں ملک صاحب؟ وہ بجھے ہوئے گھائل لہجے میں بولا۔ میں نے خاور کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا ہے اور ادھر ادھر سے کچھ معلومات بھی اکٹھی کی ہیں، میں نے کہا۔ اسی ذیل میں آپ سے چند اہم اور حساس نوعیت کے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان کا صولانہ درست جواب دیں گے۔ آپ کے یہ سچے اور کڑے جواب ہی مجھے تفتیش کو آگے بڑھانے میں مدد دیں گے۔ کوشش کروں گا میں ملک صاحب۔ پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ بالکل نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ چودھری حشمت اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں خاور کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا، آپ یہ بات اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ؟ اور آپ نے ابھی بتایا بھی ہے کہ اس سے آپ کی دیرینہ دشمنی ہے۔ ہاں، میں نے یہ تو آپ سے غلط نہیں کہا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ چودھری حشمت اللہ نے انتخابی مہم کے دوران میں خاور کے خلاف جتنا زہر اگلا، مجھ پر جتنی بھی کیچڑ اچھالی، وہ اس کی دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاور کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے تو وہ اس کی ایک ٹھوس وجہ بھی ہے۔ میں نے قطعی کلامی کرتے ہوئے کہا، وجہ کیا ہے چودھری صاحب؟ دیکھیے جناب، پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری حشمت کی دشمنی مجھ سے ہے، خاور سے نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ دوسری بات یہ کہ انتخابی مہم کے دوران میں اس نے جو بھی بکواس کی، وہ خاور کے کندھے پر بندوق رکھ کر مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی غلیظ الغار سے اتنا زیادہ پریشان ہو جاؤں کہ مجھے الیکشن کی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور اپنے ووٹروں کو اکٹھا کرنے کا کوئی ہوش ہی نہ رہے اور میں اس کے مقابلے میں الیکشن ہار جاؤں۔ لیکن اس کی یہ گری ہوئی مکروہ سازش اس قدر کامیاب رہی کہ میں نے پولنگ سے پہلے ہی اپنی ہار مان لی، یعنی میں الیکشن لڑنے سے ہی باز آ گیا، جس کے نتیجے میں چودھری حشمت اللہ کو میدان صاف مل گیا اور وہ اپنا الیکشن جیت گیا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، چودھری حشمت اللہ کے مقابلے میں اگر میں جیت بھی جاتا تو اس صورت میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے میرے بیٹے کو انتقام کا نشانہ بنایا، لیکن ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ خاور کو پیش آنے والے جان لیوا واقعے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ذلیل کے معیار پر تو چودھری یاور حیات کی بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ پھر میں نے ایک اور زاویے سے اسے کلیدنے کی کوشش کی۔ تفتیش کا عمل ہے ہی اتنا الگ کہ بعض اوقات حقائق کی تہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خود پر اور اپنے ماں باپ پر، بھائی بہن پر اور بیوی بچوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے چودھری صاحب۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پھر سوال کیا، جب آپ نے بشرا سے دوسری شادی کی تو آپ کی تینوں بیٹیوں نے خوب ہنگامہ کیا، بعد ازاں انہوں نے اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار میں آپ کی دوسری شادی کو ہی ٹھہرایا۔ یہ سارا قصہ آپ ہی نے مجھے سنایا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی بیٹیوں یا ان کے شوہروں میں سے کسی نے خاور کی زندگی کا چراغ غول کر دیا ہو؟ یہ ناممکن ہے ملک صاحب۔ بشرا کے انتقال کے بعد رابعہ، صادقہ اور عارفہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے نہ صرف مجھ سے ناراضگی ختم کر دی بلکہ خاور کو بھی اپنا بھائی تسلیم کر لیا۔ آپ کی دوسری بیوی کا انتقال کب اور کیسے ہوا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ 15 سال پہلے خاور کو جنم دینے کے دوران میں بشرا کی موت اچانک واقع ہو گئی تھی۔ یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ معاف کر دیں ملک صاحب، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ خاور کی دردناک موت نے مجھے اندر اور باہر سے اس قدر ہلا کے رکھ دیا ہے کہ میرے دماغ میں کوئی بھی شے اپنے ٹھکانے پر نہیں رہی۔ شاید میں بشرا کی موت کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کوئی بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں آپ کی دماغی حالت اور جذباتی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ کے بیان کے مطابق جب آپ پر یہ واضح ہو گیا کہ خاور باہر سے لڑکا اور اندر سے ایک لڑکی ہے تو آپ نے اس کے حویلی سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار اسے چند گھنٹے کے لیے ڈیرے پر بھیج دیا کرتے تھے۔ کیا آپ میری معلومات کی تردید کریں گے؟ نہیں، ٹھیک سنا ہے آپ نے، گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہفتے میں ایک بار خاور کو ڈیرے پر بھیجنے والی بات میں تھوڑی سی پر آپ درست کی کر لیں، کیونکہ وہ بعض اوقات ہفتے میں 2-3 مرتبہ بھی ڈیرے پر جایا کرتا اور اسے وہاں بھیجنے کا خاص سبب تھا ملک صاحب۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اس ڈیرے پر میرا خاص ملازم جیرو اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے کھیتوں پر ہونے والی کاشتکاری کے تمام معاملات کو جبرو ہی دیکھتا ہے۔ اس کی مدد کے لیے اور بھی کئی ملازمین ہیں، لیکن اس کام کی نگرانی
کی ذمہ داری میں نے صرف اور صرف اس کے ہی حوالے کی ہے، کیونکہ وہ میرا انتہائی قابل اعتماد اور بھروسے والا ملازم ہے۔ جبرو کی ایک 14-15 سال کی بیٹی ہے جس کا نام ہے صفیہ۔ خاور کی صفیہ کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے۔ وہ صفیہ کی موجت میں خوش رہتا ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اس نے آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کو خشک کیا اور پھر چند لمحات کی محیط اور سوگوار خاموشی کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ اسی لیے میں نے خاور کو صفیہ کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ کبھی کبھی خاور ڈیرے پر چلا جاتا اور کبھی صفیہ حویلی میں آ کر اس کے ساتھ کھیلتی۔ یوں سمجھ لیں کہ خاور کے اندر موجود لڑکی کو صفیہ کی شکل میں ایک رازدار سہیلی مل گئی۔ کیا آپ خاور کو خود ڈیرے پر چھوڑنے جاتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ میری معلومات کے مطابق خاور کو ڈیرے پر لے جانے اور واپس لے جانے کی ذمہ داری بھی آپ نے جبرو ہی کو سونپ رکھی تھی۔ 16 آنے درست سے بات ملک صاحب، اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، کیا گزشتہ روز خاور ڈیرے پر گیا تھا؟ نہیں۔ کیا کل صفیہ خاور کے ساتھ حویلی میں کھیلنے آئی تھی؟ اس نے ایک بار نفی میں جواب دیا۔ آپ نے خاور کو آخری بار کب دیکھا؟ کل سحپیر، اس نے بتایا۔ جبرو نے مجھے کل ہی صبح بتا دیا تھا کہ اس کی بیوی زاہدہ اور بیٹی صفیہ 3 دن کے لیے چک جمرہ جا رہے ہیں، لہذا اس دوران میں نہ تو صفیہ حویلی آ سکے گی اور نہ ہی وہ خاور کو اپنے ساتھ ڈیرے پر لے کر جائے گا۔ ادھر چک جمرہ میں جبرو کی سسرال ہے۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ خاور حویلی میں موجود نہیں؟ میں نے پوچھ تاچھ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آج صبح، اس نے بتایا۔ آپ نے خاور کی گمشدگی کے حوالے سے جبرو سے پوچھا تھا؟ ہاں بالکل، میں نے سب سے پہلے اسی سے پوچھا تھا ملک صاحب، وہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جبرو نے اس معاملے میں اپنی مکمل لا علمی ظاہر کی۔ یعنی آپ آج صبح تک یہی سمجھتے رہے کہ خاور حویلی کے اندر ہی ہے؟ بالکل، اس نے نگاہ چراتے ہوئے ہاں میں جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوگا۔ اس کے انداز میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تو میں نے قدر سخت لہجے میں پوچھا، چودھری صاحب آپ مجھ سے کچھ سب پانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو ندامت آمیز لہجے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، چودھری صاحب، ڈاکٹر، وکیل اور تفتیشی افسر سے کچھ بھی چھپانے یا غلط بتانے کے بڑے ہی خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ آپ کی ایک ذرا سی غلطی اس کیس کو کسی دوسرے رخ پر لے جا سکتی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ملک صاحب، میں خاور کی گمشدگی یا موت کے حوالے سے آپ سے کچھ بھی پوشیدہ رکھنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ وہ براہ راست میری آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میرے ایک اعتراض یا اعتراض کا تعلق کسی اور بات سے ہے۔ کون سی بات؟ میں جاننا چاہتا ہوں چودھری صاحب۔ بات یہ ہے جناب، وہ بولا، میں نے اپنی ذلت، رسوائی اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بوتل سے دوستی کر لی ہے، اور رات ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں بند شغل میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ یہ میکشی مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتی ہے اور پھر اگلی صبح ہی میری آنکھ کھلتی ہے، اور وہ بھی کافی دیر سے۔ رات بھر حویلی میں کیا ہوتا رہتا ہے اس کی مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ دوسرے ہی دن مجھے گزشتہ رات کے واقعات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج جب میں سو کر اٹھا تو مجھے خاور کے غیاب کی خبر دی گئی۔ میں نے سب سے پہلے جبرو کو بلا کر اس سے پوچھ تاچھ کی۔ جبرو کے جوابات سے میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں۔ خاور کو حویلی کے اندر یا باہر کہیں بھی نہ پا کر میں بے حد فکر مند ہو گیا، اور میں نے تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے کا بھی فیصلہ لیا۔ میں حویلی سے نکلنے ہی والا تھا کہ آپ کے بھیجے ہوئے بندے یہاں پر آ گئے، اور پھر میں ان کے ساتھ نبی پورہ چلا گیا۔ حیات آباد کے طاقتور و با اختیار انسان کی لاچاری اور بے بسی پر مجھے بہت ترس آیا۔ میں نے قدر نرم لہجے میں سوال کیا، اس حویلی میں آپ کی خدمت کے لیے کئی ملازم موجود ہیں، کیا ان میں سے کسی نے خاور کو رات میں کسی بھی وقت حویلی سے باہر جاتے دیکھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی بتایا۔ میں نے سب سے پوچھ تاچھ کر لی ہے۔ خاور کو اپنے کمرے میں جاتے تو 1-2 ملازموں نے دیکھا تھا، لیکن وہ حویلی سے باہر کب نکلا اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں۔ آپ نے اپنا غم غلط کرنے کے لیے بوتل سے دوستی کر لی، لیکن آپ نے خاور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں اسے آپ کی خود غرضی کہوں گا۔ اس میں میری خود غرضی کہاں سے آ گئی؟ اس نے شاکی نظروں سے مجھے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، اللہ نے خالدہ کی بددعا سن لی اور میری ناک کٹوانے کے لیے مجھے ایک ایسا بیٹا دیا جو جوان ہونے سے پہلے ہی بیٹی بن گیا۔ آپ مجھے بتائیں، میں خاور کو واپس لڑکا کیسے بنا سکتا تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب میرے اختیار میں تھا؟ چودھری صاحب، اللہ کے معاملات میں کسی بھی انسان کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی، نہ ہی کسی انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے، میں نے توانا لہجے میں کہا۔ یہ صرف اور صرف پروردگار کا اختیار ہے، وہ کسی کو اولاد دے یا بے اولاد رکھے یا پھر کسی کو اولاد دے کر لے لے۔ اسی طرح لڑکا یا لڑکی پھر ان کے درمیان
تیسری جنس کو دنیا میں بھیجنا بھی صرف اسی ذات پاک کی قدرت کا مثر ہے۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے خاور کو لڑکی بننے سے کیوں نہیں روکا، میں تو آپ کی غیر ذمہ داری کی جانب اشارہ کر رہا ہوں۔ خاور بن ماں کا ایک ایسا بچہ تھا جس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر اس کی جنس کے حوالے سے حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ اسے تو عام بچوں کی بنسبت کہیں گنا زیادہ توجہ اور نگہداشت کی ضرورت تھی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی خدمت کے لیے کسی سمجھدار عورت کو مقرر کر دیتے جو اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتی۔ اس طرح خاور کے ماں سے محرومی کے احساس میں کافی کمی واقع ہو جاتی۔ اس کا لڑکے بنے رہنا یا لڑکی میں تبدیل ہو جانا اور یا پھر دو جنسوں کے بیچ میں کہیں اٹک کر رہ جانے کا تعلق خاور کی جسمانی تبدیلیوں میں سے ہے۔ آپ نے بوتل سے دوستی کر کے ایک بن ماں کے بچے کو جس بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے بے یار و مددگار چھوڑا تھا، میں نے آپ کے اس غیر انسانی رویے کو خود غرضی سے تعبیر کر کے بتایا۔ ہاں، مجھ سے غفلت اور کوتاہی کا ارتکاب تو ہوا ہے ملک صاحب، وہ پشیمانی بھرے لہجے میں بولا، اور میں اپنی غلطی تسلیم بھی کرتا ہوں، لیکن میرے اقبال جرم سے اب خاور کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی شفاق اور کڑوی حقیقت ہے جسے تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، آپ بس دعا کریں کہ خاور کا قاتل جلد از جلد میرے ہاتھ لگ جائے تاکہ میں اسے ایسی عبرتناک سزا دلواؤں جسے دیکھ کر مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا۔ چودھری نے بہت ضد کی کہ میں دوپہر کا کھانا کھا کر جاؤں، لیکن مجھے تو والے گھر میں بیٹھ کر لذت کا اہتمام کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، لہٰذا میں نے معذرت خانہ انداز میں کہا، چودھری صاحب آپ کا کھانا ادھار رہا، آپ بس مجھے خاور کا کمرہ دکھا دیں، اس کے بعد میں واپس تھانے جاؤں گا، وہاں بھی کہ یہ کام میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے حتمی جواب کے بعد چودھری نے مزید اصرار نہ کیا اور مجھے مقتول خاور کے کمرے کا وزٹ کروایا، لیکن اتفاق سے مجھے اس کمرے میں ایسا کوئی سراغ نہیں ملا جو خاور کے حویلی سے باہر جانے پر روشنی ڈال سکے۔ میں آپ کے ملازم خاص جبرو سے بھی چند سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ اس سے میری ملاقات کروا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کام کی کوئی بات معلوم ہو جائے۔ جبرو سے تو ملاقات ممکن نہیں ملک صاحب، وہ عام سے لہجے میں بولا، میں نے اسے حیات آباد سے باہر بھیجا ہے اپنی بیٹی اور دوسرے رشتہ داروں کو اس سانحے کی اطلاع دینے کے لیے۔ جبرو کی واپسی اب کل ہی ہوگی کیونکہ میرے کئی رشتہ دار لائل پور سے باہر دوسرے ضلع مسلح اور شیخا پورہ، سرگودا اور گجران والا میں رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، آپ جبرو کو کل کسی وقت تھانے میں بھیج دیں، میں اس سے وہیں پر ملاقات کر لوں گا۔ جو حکم آپ کا ملک صاحب، وہ بڑی ہی فرما برداری سے بولا۔ خاور حیات کی لاش مجھے کب تک ملے گی؟ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں خاور کی لاش لینے کے لیے جبرو کو کل دوپہر کے بعد آپ کے پاس تھانے بھیجوں گا، چودھری نے کہا، اس طرح آپ سے اس کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، میں نے بھی سرسری انداز میں کہا، اور پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کیا صبح جبرو بھی آپ کے ساتھ جائے وقوع پر آیا تھا؟ نہیں ملک صاحب، جبرو کو تو میں نے حیات آباد والے دو آلے خاور کو تلاش کرنے کے لیے دوڑایا ہوا تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ نبی پورا نہیں جا سکا۔ چودھری صاحب، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، میں نے اسے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ وہ حویلی کے باہر تک مجھے چھوڑنے آیا، میں نے کانسٹیبل محمد اسلم کو اپنے ساتھ لیا اور گھوڑوں پر سوار ہو کر ہم حیات آباد سے تھانے کی جانب آ گئے۔ اگلی صبح یعنی 14 جنوری کو میں نے فوجی خادم حسین کو ساتھ لیا اور نہر کے کنارے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں گزشتہ روز خاور کی گردن کٹی لاش ملی تھی۔ اس کہانی کے ابتدائی حصے میں آپ کو تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ نوجوان مقتول نے کس طرح کا زنانہ لباس زیبتن کر رکھا تھا، علاوہ ازیں اس نے عورتوں کی طرح بناؤ سنگار بھی کیا تھا اور اس کی کلائی میں مجھے سرخ چوڑیاں بھی نظر آئیں۔ بہرحال اس حوالے سے چودھری یاور حیات سے میری تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ خاور کو عورتوں جیسا لباس پہننے اور میک اپ کرنے کا، ناچنے گانے کا شوق تھا، اسی لیے چودھری نے اسے جبرو کی بیٹی صفیہ تک محدود کر رکھا تھا تاکہ جگہ سائے کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ جائے۔ گزشتہ روز میرے تھانے پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد کانسٹیبل عابد حسین بھی سرکاری اسپتال سے واپس آ گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ آج دوپہر کے بعد خاور کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش ابتدائی رپورٹ کے ساتھ تھانے پہنچا دی جائے گی۔ خادم حسین نے 1 گھنٹے کی محنت کے بعد
رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں مجھے بتایا۔ ملک صاحب، میں نے جائے وقوع کے ارد گرد کی زمین کو بہت اچھی طرح چیک کیا۔ خادم حسین کی عمر 55 سے اوپر تھی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، چاچا تمہاری اس روکی سوکھی چیکنگ کا میں نے کوئی اچار نہیں ڈالنا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی اس محنت سے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ ٹھنڈ رکھیں ملک صاحب، ذرا ٹھنڈ رکھیں۔ خادم حسین نے منقد انداز میں کہا، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہوں، آج کا پورا دن میں آپ کے ساتھ ہوں، اور جہاں تک میری محنت کا نتیجہ ہے تو غور سے سنیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر انکشاف انگیز لہجے میں بولا، جس جگہ آپ کو مقتول خاور حیات کی لاش پڑی ملی ہے، وہاں سے تینوں طرف 5 گز کے اندر مجھے 8 افراد کے پاؤں کے نشانات ملے ہیں۔ ان میں سے ایک بندے کے پاؤں کا سائز 10 یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ 10 نمبر یا اس سے زیادہ نمبر کا جوتا پہنتا ہے۔ جائے وقوع سے 3 طرف کیوں؟ میرے نزدیک کھڑے مراد علی نے کھوجی سے سوال کیا۔ چاچا تم نے چوتھی طرف کیوں چھوڑ دی؟ خادم حسین نے گھور کر مراد علی کو دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں جواب دیا، اس لیے کہ چوتھی جانب نہر کا کنارہ ہے اور یہ جھاڑیاں کنارے کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں۔ اوہ! مراد علی نے خجالت بھری سانس لی۔ میں نے مراد علی سے کہا، تم جا کر ان بندوں کو لے کر آؤ جو کل صبح یہاں موجود تھے، اور فیضو کمار کو بھی ساتھ لے کر آنا نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے سرکار، میں بھی گیا اور ابھی آیا۔ خادم حسین، میں نے کھوجی چاچا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کل صبح لاش کی اطلاع ملنے پر جب میں یہاں آیا تھا تو کانسٹیبل عابد حسین بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں کے علاوہ اس جگہ پر جن لوگوں کے قدموں کے نشانات موجود ہیں ان میں مراد علی، فیضو کمار مقتول کا باپ، چودھری یاور حیات اور وہ کھیت مزدور ہیں جنہیں بلانے کے لیے میں نے تمہارے سامنے ابھی مراد علی کو بھیجا ہے۔ ان کے آنے تک تم کھرے کا کام شروع کر دو، میں اور عابد حسین تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ بسم اللہ ہم سے ہی کرو۔ میرا مشورہ کھوجی کو پسند آیا اور وہ سر کو ہامے جشن دینے کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 10 منٹ کے اندر خادم حسین نے میرے اور کانسٹیبل عابد حسین کے پاؤں کے نشانات کی وہاں موجودگی کی تصدیق کر دی۔ شاید میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا ہوں کہ کانسٹیبل عابد حسین بھی آج میرے ساتھ تھا۔ خادم حسین نے جن 8 افراد کے پاؤں کے نشانات کا ذکر کیا، ان میں سے 2 مائنس ہو جانے کے بعد باقی رہ گئے 6۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں مراد علی، فیضو اور دیگر لوگوں کو بھی لے کر جائے وقوع پر آ گیا۔ خادم حسین نے باری باری ان کے پاؤں کے نشانات کو چیک کیا اور اسی چیکنگ کے نتیجے میں فیضو، مراد علی اور مزید 2 افراد کا کھرا مل گیا۔ گویا 8 میں سے 6 افراد کے پاؤں کا نشانات کا تجربہ حاصل کر لیا گیا۔ ملک صاحب، اب تو صرف 2 افراد کے پاؤں کے نشانات کی شناخت کا باقی مسئلہ ہے۔ خادم حسین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک کے پاؤں کا سائز کم از کم 10 ہے اور دوسرے کے جوتے کا نمبر میرے محتاط اندازے کے مطابق 7 یا پھر 7.5 ہے، یعنی اس کے پاؤں نسبتاً بہت چھوٹے ہیں۔ مقتول خاور حیات کا تعلق حیات عباس سے تھا، میں نے پرسوچ ڈوبے انداز میں کہا، اور اسے کہیں اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو یہاں پر پھینکا گیا ہے، لہذا منطقی طور پر مراد علی، فیضو اور ان 2 کھیت مزدوروں کا خاور حیات کی موت سے کوئی تعلق نہیں نکالا جا سکتا۔ اب شک کے دائرے میں صرف 2 افراد کا ہی کھرا نظر آ رہا ہے، اور ان میں صحیح معنوں میں ایک پر شک کر رہا ہوں، اور وہ ہے 10 سائز نمبر کا جوتا پہننے والا۔ میری بات مکمل ہونے پر خادم حسین نے سوال کیا، اور آپ 7 ساڑھے 7 والے سائز بندے کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں ملک صاحب؟ میں اس چھوٹے پاؤں والے بندے کو شک کے دائرے کے اندر اس لیے نہیں رکھ رہا کہ کل دوپہر میں وہ کافی دیر تک میرے سامنے بیٹھا رہا تھا، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، اور میں اس بندے کو کسی بھی قیمت پر خاور کا قاتل نہیں سمجھ سکتا۔ ملک صاحب، عابد حسین نے سرسراتی ہوئے آواز میں سوال کیا، آپ کا اشارہ چودھری یاور حیات کی جانب ہے؟ کل آپ نے اس کی حویلی میں 2-3 گھنٹے بھی گزارے تھے، اس دوران میں یقیناً آپ نے کئی بار اس کے پاؤں کو بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے ہمیں گردن ہلائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری یاور حیات اپنے بیٹے کو قتل نہیں کروا سکتا۔ ملک صاحب، خادم حسین دور کی کوڑی لایا، کیا کل چودھری یاور حیات اکیلا یہاں آیا تھا یا پھر اس کے ساتھ اس کے چند ہواری بھی موجود تھے؟ چودھری کے ساتھ اس کے 2 ملازم بھی یہاں پر پہنچے تھے، میں نے جواب دیا، لیکن وہ دونوں بندے جائے وقوع سے کافی فاصلے پر اپنی ٹانگے کے نزدیک کھڑے رہے۔ صرف چودھری یاور ہی یہاں تک آیا۔ اگر میں غلط نہیں تو چودھری کے ساتھ آنے والے ان 2 ملازمین کا کھرا یہاں ملنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا۔ پھر تو آپ نے کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ نکالنا ہے جس کے جوتے کا 10 نمبر یا اس سے زیادہ ہے، خادم حسین نے پرسوچ انداز میں کہا۔
اگر یہ شخص آپ کے ہاتھ لگ گیا تو پھر اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ جائے وہ کنواں پر کیا کر رہا تھا، اور عین ممکن ہے وہ بندہ ہی چھوٹے چودھری کا قاتل ہو۔ خادم حسین تمہارا تجزیہ میری سوچ کی عکاسی کرتا ہے، میں نے کہا۔ مردانہ پاؤں کا سائز عموماً 7 سے 9 نمبر کے درمیان ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ 7 نمبر سے دیکھنے والے پاؤں کو چھوٹا اور 9 نمبر سے اوپر والے پاؤں کو بڑا کہا جاتا ہے۔ تم نے جس بڑے پاؤں والے شخص کی نشاندہی کی ہے اسے تلاش کرنا زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔ تم ایک کام کرو۔ کون سا کام ملک صاحب؟ خادم حسین نے فوراً پوچھا۔ تم نے 5 گز کے اندر اپنا جو تحقیقاتی کام کیا ہے اس کی حد بندی کر دو، میں نے کہا۔ بس کسی لکڑی سے کچی زمین پر لکیر کھینچ کر اس حصے کو الگ کر دو تاکہ اس کی نگرانی اور حفاظت میں کسی بھی دقت کا سامنا نہ ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ میں نے جیسا کہا تھا وہ کر ڈالا۔ میں نے کاشتکار مراد علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ لکیر تمہیں نظر آ رہی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، کل تم نے اکیلے اس جگہ کی نگرانی کی تھی اور آج میں تمہاری مدد کے لیے ان 2 کھیت مزدوروں کو بھی شامل کر رہا ہوں جن کا کھرا مقتول کی لاش کے قریب پایا گیا ہے۔ تم تینوں نے آج کا پورا دن جائے وقوع کی حفاظت کرنا ہے۔ کوئی بھی بندہ بشیر یا مال مویشی اس لکیر کو پھلانگ کر اندر نہ آئے۔ میں سمجھ گیا تھانے دار صاحب، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ مراد علی، تمہارے جیسے بہادر اور فرض شناس لوگوں کی میں دل سے قدر کرتا ہوں۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اس کیس کے اختتام پر میں اپنی جیب خاص سے تمہیں انعام بھی دوں گا۔ ملک صاحب، اس کیس میں آپ کی جیب خاص پر کچھ زیادہ ہی بوجھ پڑنے والا ہے، خادم حسین نے یعنی کہ کھوجی نے عین خیز انداز میں کہا۔ کہیں مراد علی کے چکر میں آپ مجھے فراموش نہیں کر دیجیے گا۔ تھانے دار صاحب، میں کسی انعام کے لالچ میں آپ کی مدد نہیں کر رہا، مراد علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ قانون سے تعاون کر کے مجھے جو روحانی سکون ملے گا، کہیں بڑا انعام بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خادم حسین، تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ میں نے کھوجی چاچا سے پوچھا۔ پورے 58، ملک صاحب، اس نے سینہ تان کر کہا، لیکن میں 35-40 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا اور میری دور نزدیک کی نگاہ بھی 16 آنے درست ہے۔ میں تمہاری عمر کے بارے میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ مجھے تمہاری جسمانی صحت کا اندازہ لگانا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا انداز اتنا زیادہ پراسرار اور معنی خیز تھا کہ اسے طلب کا سوال کیا۔ تو پھر آپ نے میری عمر کیوں پوچھی؟ ہماری ذہنی کیفیت کو جانچنے کے لیے۔ چاچا، تم نے 9 صدی سے زیادہ وقت اس دنیا میں گزار لیا لیکن سیکھا لکھا کچھ نہیں۔ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں ایک ماہر کھوجی ہوں اور مجھے اپنی اس پیشے پر ناز ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں؟ بڑی عجیب بات کہہ دی ہے آپ نے ملک صاحب۔ اس کے چہرے پر خوفزدگی ابھری۔ اگر آپ نے مجھ سے کوئی مذاق کیا ہے تو آپ کا یہ مذاق مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ غصہ تھوک دو چاچا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری پیشہ ورانہ مہارت کا تو میں دل سے قائل ہوں، اصل میں وہ بات میں نے کسی اور مقصد سے کہی تھی۔ اس نے شاکر نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، کس مقصد سے؟ میرا اشارہ جذبہ جو تھا وہ بالوطنی اور قانون سے بے لوث تعاون کی طرف تھا۔ میں نے شرارت بھرے لہجے میں وضاحت کی۔ اب تو مراد علی کو ہی دیکھ لو، پولیس کی مدد کر کے اسے روحانی سکون ملے گا، اور تمہاری نگاہ میری جیب خاص پر لگی ہوئی ہے۔ جیب خاص کی ترکیب سے اپنے ذہن کو الجھانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے زمانے میں جب ہم کسی کھوجی یا کسی مخبر کو خدمت حاصل کرتے تھے تو ان لوگوں کی محنت کا صلہ دینے کے لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک آنا بھی نہیں ملتا تھا۔ جو چٹا نقصان تھانہ انچارج کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑتا تھا، سو اس جیب کے لیے یہ ترکیب بنا لی گئی تھی۔ ملک صاحب، کسی پیشہ ور انسان اور فضلی بٹیر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ شوقیہ فنکار مراد علی کے تعاون کو میری ماہرانہ کارکردگی کے ساتھ ملا کر بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ ہاں، وہ تو دور سے ہی نظر آ رہا ہے، میں نے اس کے پیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شرنے والے انداز میں کہا۔ کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے چاچا؟ وہ برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ واپسی کے سفر میں خادم حسین نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، گویا اس نے میرے مذاق کو مائنڈ کیا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد ہی ضلع اسپتال سے خبر حیات کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش تھانے پہنچا گئی۔ لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ جب میں نے رپورٹ کو پڑھا تو میرے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئیں۔ میڈیکل ایگزامر نے بڑی ہی محنت سے 2 ٹوک رپورٹ تیار کی تھی، جن کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ مقتول خاور حیات کی موت
12 اور 13 जनवरी की दरमियानी रात 10 से 12 बजे के दरमियान वाक़ हुई और इसकी मौत का सबब हद से ज़्यादा ली जाने वाली कोई नशा आवर शे थी। मकतूल के मैदे से हासिल होने वाली मवाद की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट भी उसी जानिब इशारा करती थी कि मकतूल को कोई सरीगुल असर दवा पिलाकर बेहोश किया गया था। उसके बाद बड़ी ही बेखबरी की हालत में उस पर मुजरिमाना हमला किया गया। उसके साथ बदफैली का irतिकाब करने वाले किसी दरिंदा सिर्फ इंसान ने अपनी हवीस पूरी करने के बाद उस मासूम की गर्दन पर खंजर या फिर कोई तेज़ धार चाकू या छुरी चलाकर ये तासुर देने की कोशिश की कि खबर हयात की मौत का गला काटने से वाक़ हुई, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल बरस थी। रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि जब मकतूल की गर्दन काटी गई तो उसे इस दुनिया से रुखसत हुए कम अज़ कम 1 घंटा हो चुका था और माहिर सर्जन का कहना यह था कि मकतूल को बेहोशी की हालत में जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसी फ़ाइल के दौरान में मकतूल चल बसा। मैंने इस शर्मनाक और सनसनीखेज़ रिपोर्ट को 3-4 बार पढ़ा, मगर उसके नफ्स मज़मून में एक ज़रा सी तब्दीली वाक़ई ना हुई। खबर हयात को सुब्त अज़ाब करने वाले शैतान कातिल के खिलाफ मेरे दिल में और दिमाग में नफ़रत का तूफ़ान उठा। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इन लम्हात में मैं जिस ज़हनी कैफियत से गुजर रहा था ना, इसे इन अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में मकतूल की ज़ात और शख्सियत के हवाले से एक अहम टेक्निकी इंकशाफ भी किया गया, और वो ये कि खबर हयात अपनी माँ के पेट से हिजड़ा पैदा नहीं हुआ, बल्कि पैदाइश के वक्त वो एक नॉर्मल लड़का था। बाद अज़ां उसके जिस्म में पाए जाने वाले मखसूस गदूद की कारकर्दगी में कोई ऐसी ख़राबी पैदा हो गई कि वो फीमेल हार्मोन्स की ज़्यादा मकदार पैदा करने लगे, जिसके नतीजे में हार्मोन्स ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे थे। फीमेल हार्मोन्स के मेल हार्मोन्स पर हावी हो जाने की वजह से खबर हयात के अंदर मर्दानियत की कमज़ोरी और नफ्सानियत ताकतवर होती चली गई, और 15 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद इस तब्दीली ने उसे लड़कियों जैसा बर्ताव करने पर मजबूर कर दिया। खबर हयात की जिनसी तब्दीली से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस मामले पर बाद में भी बहस हो सकती थी। मुझे इस हराम मुद्दर हर शख्स को ढूंढना था जिसने अपनी घिनौनी ख्वाहिश की तकमील के लिए एक मासूम बच्चे की इज्जत को तार करके उसे अज़ियतनाक मौत से दोचार किया। मैं खबर हयात की असमत के हथियारे इस जिनसी जनूनी कातिल को दुनिया की सबसे भयानक सज़ा दिलाने के बारे में सोच रहा था कि कांस्टेबल ने मेरे कमरे में आकर बताया, मलिक साहब, चौधरी यावर हयात अपने बेटे की लाश लेने आया है। कल मैंने चौधरी ने यानी कि मुझे बताया था कि वो खबर हयात की लाश को वसूल करने के लिए अपने मुलाजिम खास जबरू को थाने भेजेगा, पर चौधरी के मुताबिक जबरू इस आने की इतला देने के लिए लालपुर से बाहर गया हुआ था, और अब कांस्टेबल मुझे ये बता रहा था कि चौधरी खुद थाने पहुंच गया। क्या चौधरी अकेला है? नहीं जनाब, उसके साथ एक बंदा भी है, कांस्टेबल ने जवाब दिया, जिस शक्ल से कोई मुलाजिम नज़र आता है। ठीक है, मैंने कहा, मुलाजिम को बाहरी बेटा रहने दो और चौधरी साहब को मेरे पास भेज दो। चौधरी की हालत कल से भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हवेली के वारिस के अब्दी जुदाई ने उसे अंदर बाहर से ख़त्म कर दिया था। मैंने निहायत ही नपे तुले अल्फाज में उसे हकीकत हालात से आगाह किया। खबर हयात के साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती की तफसीलात ने उसे इस चलती पुरती जिंदा लाश को गज़बनाक कर दिया। थोड़ी देर पहले उसके अंदर ज़िंदगी की रमक भी ढूंढे नहीं मिल रही थी, और अब वो धाड़ता चिंगारता हुआ ज़ख्मी शेर बन गया। मलिक साहब, उसने बड़े ही मिन्नत रेज़ लहजे में कहा, आप कहीं से भी खबर के मुजरिम को ढूंढकर बस मेरे हवाले करें, मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगा। फिर वो लम्हे भर को रुका और अपने भड़के हुए जज्बात पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करने लगा, मगर इस सही ने चौधरी के गमो गैस को और बढ़ा दिया। वो इंतहाई सफाक अल्फाज में कहने लगा, मैं इस पलीद और जदीद फितरत इंसान नुमा दरिंदे के इतने टुकड़े करूँगा ना कि कोई बड़े से बड़ा रियाजीदान भी इसका हिसाब नहीं दे पाएगा। चौधरी साहब, आपसे मेरा वादा है कि मैं बहुत जल्द खबर के कातिल को अपनी गिरफ्त में ले लूँगा, मगर किसी भी इनाम के लालच में नहीं, बल्कि ये काम मैं अपना फ़र्ज़ समझकर अदा करूँगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए चौधरी पर वाज़े किया, और इस बज़ात कातिल को सज़ा दिलवाने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ कानून को हासिल है, और मैं यही कानून आपको हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूँगा। आप इस दरिंदे को पकड़ कर तो सामने लाए, वो बेपरवाही से बोला, बात की बाद में देखेंगे। चौधरी यावर हयात ने खबर के कातिल को कौमी लूट का एक फ़र्द गिरदानते हुए जितने सरसरी अंदाज में अपनी बात कही थी, उसके जलवों से चौधरी के ख़तरनाक अज़ाइम झलकते थे। ज़रूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैंने खबर की लाश चौधरी के हवाले कर दी तो एक अजीब सा इंकशाफ हुआ।
چودھری اپنے ساتھ ایک ملازم کو بھی لے کر آیا تھا جسے میں نے باہر برآمدے میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، لیکن جب چودھری میرے کمرے سے باہر نکلا تو اس کا ملازم غائب تھا۔ ملک صاحب جبرو بھی میرے ساتھ آیا تھا۔ چودھری نے مجھ سے کہا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے سے چودھری یاور کے ملازم خاص جبرو کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بندہ خادم حسین نجیب اللہ اور وحید خان کے ساتھ جائے وقوع کی طرف گیا ہے۔ یہ لوگ وہاں پر کیا کرنے گئے ہیں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ نے انہیں ادھر نہیں بھیجا؟ بالکل نہیں، میں تو پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے کمرے میں چودھری صاحب سے ضروری باتیں کر رہا ہوں۔ اس وقت میری بات کانسٹیبل فرید احمد سے ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ 15-20 منٹ پہلے کھوجی چاچا نے اس بندے سے کہا کہ چودھری صاحب نے حکم دیا ہے کہ وہ جائے وقوع کو ایک نظر دیکھ کر آئے۔ وہ بندہ خادم حسین کے ساتھ ہو لیا۔ خادم حسین نے اسے تھانے کے باہر کھڑا کیا اور حوالدار نجیب اللہ سے آ کر کہا کہ ملک صاحب نے اس بندے کے کھرے چیکنگ کا حکم دیا ہے، اس لیے اسے فوراً وہاں لے کر جانا ہے، اور وہ بھی گرفتاری کے عمل کے مکمل انتظامات کے ساتھ۔ بس جی، حوالدار کانسٹیبل وحید خان اور کھوجی چاچا چودھری صاحب کے ملازم جبرو کو نہر کی طرف لے گئے۔ ملک صاحب کس قسم کا مذاق ہے یہ؟ ہاں، چودھری نے بھپے ہوئے لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ یہ مذاق نہیں ہے، معمول کی تفتیشی کارروائی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور پوچھا کیا جبرو کے پاؤں کچھ زیادہ ہی بڑے ہیں؟ ہاں، وہ 10 نمبر کا جوتا پہنتا ہے، اس نے بتایا، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کا حوالدار جبرو کو جائے وقوع پر کیوں لے کر گیا ہے، اور اس کھوجی چاچا نے میرے بارے میں غلط بیانی سے کام کیوں لیا۔ میں خادم حسین کی چال کی گہرائی تک پہنچ گیا اور مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس نے بڑی ہی عقل مندی کا کام کیا ہے۔ میں چودھری کو مطمئن کرنے کے خاطر عام سے لہجے میں کہنے لگا، پریشانی والی بات نہیں ہے چودھری صاحب، جائے وقوع پر ہمیں ایک ایسے آدمی کا بھی کھرا ملا ہے جو 10 یا 11 نمبر کا جوتا پہنتا ہے، بس اسی لیے جبرو کے پاؤں کے نشانات کا اس کھرے سے موازنہ کرنے کے لیے اسے وہاں پر لے جایا گیا ہے۔ اس دنیا میں بڑے پاؤں والا ایک جبرو ہی تو نہیں ملک صاحب، چودھری نے بڑے ہی کڑوے لہجے میں کہا، آپ خواہ خواہ میرے بندے پر شک کر رہے ہیں۔ ملک صفدر حیات خواہ خواہ کچھ نہیں کرتا چودھری صاحب، میں نے سرسری لہجے میں کہا، تھوڑا دھیرج رکھیں جناب، اس دوران میں آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار پر نظر رکھیں۔ چودھری یاور حیات ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ چند منٹ کے بعد نجیب اللہ، خادم حسین، وحید خان اور جبرو واپس آ گئے، اور جبرو کی کلائیوں میں الٹی ہتکڑی بھی لگی ہوئی تھی۔ ملک صاحب، میں نے ہنگامی حالت کے پیش نظر پہلے جبرو سے اور بعد میں حوالدار سے جو جھوٹ بولا اس کے لیے میں دل سے معذرت خواہ ہوں، اور میرے پاس اس کا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ خادم حسین نے گہری سنجیدگی سے کہا، پر آپ دیکھ لیں میرا شک غلط نہیں نکلا، دونوں کھرے ایک ہی بندے یعنی جبرو کے ہیں۔ میں نے اسے جھاڑیوں کے قریب چلایا اور پھر بڑا ہی اپنا اطمینان حاصل کیا چلا پھرا کر۔ کیا ہے جبرو یہ سب؟ چودھری نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے اپنے ملازم خاص سے پوچھا، کیا تمہیں نے میرے لخت جگر کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا؟ چودھری صاحب معاف کر دیں مجھے، اس نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، شیطان نے میرے دماغ پر قبضہ جما لیا اور میں جبرو کا اقبال جرم ادھورا رہ گیا۔ چودھری یاور حیات نے تیش کے حالت میں اپنے لباس کے اندر سے ایک پسٹل نکالا اور یک کے بعد دیگرے 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک پیش آیا کہ کسی کی سمجھ میں کچھ آیا ہی نہیں۔ میں بس چودھری سے ایسے فوری رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ جبرو کا سینہ بری طرح چلنی ہوا کہ زمین پر گرتے ہی وہ چل بسا۔ ملک صاحب، چودھری مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اگر آپ کا قانون جبرو کو پھانسی کی سزا بھی دیتے تھا تو میرے کلیجے میں ٹھنڈی پڑ سکتی تھی۔ میں نے اپنی خواہش پوری کر لی۔ اس نے پسٹل کو ایک طرف پھینکا اور اپنے دونوں بازو میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، اب آپ اپنے قانونی تقاضے پورے کر لیں۔ اس وقت میرے ذہن کی بڑی ہی حالت عجیب تھی۔ اگر جبرو درندہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں اس کی زبان سے وہ تمام تفصیلات اگلوانے میں کامیاب ہو جاتا کہ اس نے وقوع کی رات مقتول کو کس طرح ٹریپ کیا۔ بہرحال اس نے چودھری کے روبرو اپنے جرم کا اقرار کیا۔ بہرحال یہ مقدمہ کئی حوالوں سے میرے ذات کے ساتھ جڑ گیا اور اس کی ناخوشگوار یادیں کافی عرصے تک میرے ذہن میں چکراتی رہیں۔ اگر دیانتداری سے سوچا جائے تو چودھری یاور حیات نے مجھے کئی مواضوع پر شکست دی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں خاور کے قاتل کو اس کے حوالے نہیں کروں گا، پر قدرت نے جبرو کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا اور میرا دعویٰ یہ تھا کہ میں قانون ہاتھ میں بھی نہیں لینے دوں گا اسے، پر اس نے ایسا بھی کر دکھایا۔ بہرکیف جبرو کے گھناؤنے فعل کی روشنی میں آپ یہی کہیں گے کہ چودھری نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن میں قانون کا رکھوالا ہوں، میں آپ کے انداز میں بالکل نہیں سوچ سکتا۔ بہرحال آپ
یہ ذہن لگانے کی کوشش کریں کہ اس خاص و خاص کیس میں نے چودھری یاور حیات کے خلاف کس قسم کا چالان تیار کیا ہوگا۔